खुदावंद के ज़िंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर महबूब दिलशाद खुदावंद का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक बार फिर ये खूबसूरत मौका मेरी ज़िंदगी में बख्शा ताकि मैं पीपीसी चैनल के वसीला से, इसके ज़रिया से खुदावंद के पाक कलाम के भेदों को बयान कर सकूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई पास्टर तारिक शाकिर का और उसकी सारी टीम का, जिन्होंने मुझ नाचीज़ को ये मौका दिया ताकि मैं पाक कलाम की गहराइयों को, पाक कलाम के भेदों को बयान कर सकूं। मैं बताता चलूं कि मैं बहुत बड़ा कोई आलम नहीं हूं, बाइबल का एक तालिब इल्म हूं और जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना मेरा लेवल है, जितना मैं समझता हूं, उसके मुताबिक खुदा जैसे मुझे इस्तेमाल करता है, मैं उसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूं। मेरा दिल उसकी शुक्रगुजारी से लबालब भरा हुआ है कि वो असीरों की तरह लिए फिरता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं इसके लिए बेहद उसका शुक्रगुजार हूँ। आज अब जितने लोग इस चैनल के वसीला से मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम पाक कलाम की जानब बढ़ें, सबसे पहले हम अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और हम दुआ करते हैं। और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी मेरे साथ मिलकर दुआ करिएगा ताकि आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस से बरकत साबित हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है और हम पढ़ते और सुनते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम तवज्जो के साथ सुनते हैं तो यकीनन हमारा ईमान जो है वो मजबूत होता है, हमारा ईमान बढ़ता है और जब हमारा ईमान मजबूत होता है तो फिर हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी डट कर मुकाबला कर सकते हैं। आए हम अपनी आंखें बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं और हम दुआ करते हैं। कादर मुतलक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैंने जब भी तुझसे मांगा तूने कभी शर्मिंदा नहीं किया। मेरा ईमान है कि तू आज भी ऐसा कलाम देगा जो हम सबों के लिए बाइस से बरकत साबित हो, यीशु के नाम में, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस को दो हिस्सों में तकसीम किया गया और एक को हम अहद अतीक यानी पुराना अहदनामा और दूसरे को अहद जदीद यानी नया अहदनामा कहते हैं। अगर बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों का मुतालिया किया जाए, बगौर मुतालिया किया जाए, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जो स्टोरी, जो कहानी हमें मिलती है वो खुदा और आदम के दरमियान है। यानी खुदा इंसान से किस तरह से प्यार करता है और फिर खुदा ने मुख्तलफ अंबिया कराम को भेजा ताकि आदम जो गुनाह के वसीला से दूर हो चुका था उसको दोबारा अदन में लाया जाए और दोबारा उस मिलाप को, जो जिसके अंदर एक जुदाई की दीवार आ खड़ी हुई थी, उससे दोबारा से बहाल किया जाए। तो बहुत सारे अंबिया कराम आए, बहुत सारे नबी, पैगंबर, रसूल, औलिया, पीर, मुर्शद और मुजद्दद आए और फाइनली खुदा ने अपने बेटे को भेजा। और उसकी बाबत लिखा है यूहन्ना की इंजील में कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और हम फिर ये भी पढ़ते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। अभी तो चंद दिन पहले की बात है कि हमने उसके जी उठने का जश्न, यानी यीशु मसीह का, जो मेरा आका है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा खालिक है, जिसे एक ख़ास मिशन देकर इस दुनिया में भेजा गया ताकि वो जुदाई की दीवार को ख़त्म करे और खुदा और इंसान के दरमियान दोबारा एक सुलह का सिलसिला जो है, एक गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी और सारी किया जाए। तो बड़ी ही खुश असलूबी के साथ यीशु मसीह ने उस सारे मिशन को कंप्लीट किया, मुकम्मल किया और फिर बाआवाज़ बुलंद ये कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। फिर हमने उसके जी उठने का जश्न भी बड़ी धूमधाम से मनाया। गलियों और बाज़ारों में हमने ये नारे लगाए कि वो जी उठा है या हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया। अब मेरा और आपका फ़र्ज़ है कि इस पैगाम को आम करें, चौक और चौराहे पर बाआवाज़ बुलंद इसका जिक्र करें और बयान करें कि मेरा और आपका खुदा, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी हम बंदगी करते हैं, जिसकी हम जय जयकार करते हैं, वो जिंदा है और आज भी यरूशलेम में उसकी कब्र खाली है। वो 4 टन वजनी पत्थर जो कब्र के मुंह पे रखा गया और फिर यरूशलेम में खाली कब्र,
نور کی تجلی سے پہرےداروں کی چندیائی آنکھیں اور فرشتوں کا تسلی بخش پیغام ہمارے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت اور خوشی کی بات ہے کہ وہ جی اٹھا ہے، اور یہ تسلی بخش پیغام، یہ خوشخبری ہمیں اسے عام کرنا ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کیا۔ اب میں اور آپ فرض ہے کہ خدا کے ساتھ ہر روز خدا کے ساتھ باتیں کریں، اپنا دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنی ٹینشنز، اپنی جتنی بھی بیماریاں، جو بھی پرابلمز ہیں، ہم اس کی پاک حضوری میں رکھیں، اور وہ سننے کے لیے تیار ہے۔ اور میرا اس بات پر مکمل یقین ہے کہ جب ہم اس کی پاک حضوری میں آتے ہیں، اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں، اپنی تکالیف کو، اپنی گزارشات کو، اپنی مناجات کو اس کی پاک حضوری میں اس کے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ کبھی شرمندہ نہیں کرتا، وہ کبھی دھدکارتا نہیں، وہ کبھی رد نہیں کرتا، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ ہمارے ایمان کو پرکھتا اور پھر ایمان کے مطابق جواب دیتا ہے۔ اور وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا، وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی دھدکارتا نہیں، وہ کبھی رد نہیں کرتا، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا، بلکہ ایمان کو پرکھتا پھر ایمان کے مطابق جواب دیتا۔ سو خدا سے باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم کس طرح سے خدا سے بات کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم خدا تک اپروچ کر سکتے ہیں، یا کیسے ہمارا تعلق یا کنیکشن اس کے ساتھ بحال ہو سکتا ہے، کیسے ہم اس کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر میں اس کے ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ دعا سے ہم خداوند کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، اپنی مناجات کو، اپنی گزارشات کو، اپنی ڈیلی کی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ ہم اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے، دعا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دعا بندوق کی گولی سے زیادہ تیز، انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز سے زیادہ طاقتور، اور آسمانی خزانوں کو کھولنے کی چابی، آزمائش سے نکلنے کے لیے کا راستہ، بلکہ ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنے کا بہترین طریقہ اور ذریعہ جو ہے وہ دعا ہے۔ باغ گتسمنی میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جب وہ سو رہے تھے اور عین اس کے پکڑنے والے آ رہے تھے، تو اپنے شاگردوں کو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں، تو یسوع مسیح نے آ کر خوبصورت ایک جملہ انہیں کہا، اور وہ جملہ آج کے اس میرے موضوع سے ہے۔ انہیں کہا، جاگو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا زندگی میں، انسانی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دعا انسانی جسم میں یا انسانی زندگی میں ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ دعا سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ We can do everything with prayer۔ سو پریئر ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم خدا کے ارادے کو بدل سکتے ہیں۔ اور پالوس رسول تھسلنیکیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے، اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس میں پالوس رسول کا لکھا ہوا خط تھسلنیکیوں کے نام، باب اس کا 5 اور اس کی 17 آیت یہاں پر لکھا ہے، بلا ناغا دعا کرو۔ اور اسی طرح سے ہم اگر افسیوں 6 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی دعا کے بارے میں لکھا ہے کہ دعا کرو۔ اور یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں سے کہا، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اگر ہم افسیوں 6 باب اور اس کی 18 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ بلا ناغا دعا کرو۔ جب ہم ان لفظوں پر غور کرتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ بلا ناغا دعا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناغے کے بغیر ہمیں دعا کرنی ہے۔ جب ہم یعنی ہر روز ہمیں اپنے خدا سے باتیں کرنی ہے، اور جب ہم اپنے خدا سے اپنی مناجات کو، اپنی التجاؤں کو، اپنی گزارشات کو، اپنی مشکلات کو اس کی پاک حضوری میں رکھتے اور اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ حل مشکلات ہے، ہماری ہر مشکل کا حل جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہے۔ اور جب ہم کوئی بھی اپنی مشکل جو ہے، کوئی بھی اپنی پرابلم جو ہے، کوئی بھی اپنی پریشانی جو ہے، ہم جب اس کی پاک حضوری میں دعا کی صورت میں اس کے سامنے رکھتے ہیں تو یقیناً وہ ہماری دعا کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ اور پاک کلام میں بار بار اس کی بابت لکھا ہے کہ جو دعا
ایمان کے ساتھ مانگی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میں نے شروع میں کہا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور پھر اسی ایمان کے ساتھ جب ہم خداوند کی پاک حضوری میں اپنی گزارشات کو، اپنی مناجات کو، اپنی تکالیف کو، اپنی پرابلمز کو، ٹینشن کو، ڈپریشن کو، یا کوئی بھی معاملات کو خداوند کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں تو وہ اس کو سنتا اور جواب دیتا ہے، اور پھر ہماری اس پرابلمز کو سالو کرتا ہے۔ ہم خوشی کی جانب، شادمانی کی جانب اور آسمانی بلیسنگ کو جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور بہت ہی دعا کے بارے میں بڑے زبردست خداوند کے ایک عظیم خادم نے کہا، میں اس کے چند لفظ جو ہے وہ آپ کو لوگوں کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا ہی خوبصورت انداز میں اس نے ایک بات کہی اور کہا کہ مچ پریئر مچ بلیسنگ، لیس پریئر لیس بلیسنگ، نو پریئر نو بلیسنگ۔ بڑی ہی زبردست بات ہے کہ زیادہ دعا زیادہ برکت، تھوڑی دعا تھوڑی برکت، اور اگر زندگی میں دعا نہیں تو برکت نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی ہم زیادہ دعا کریں گے اتنی زیادہ برکات کو ریسیو کریں گے، اور اگر ہماری زندگی دعا یا زندگی نہیں ہے تو یقیناً پھر ہم کبھی بھی یہ سوچ نہ رکھیں کہ خدا ہمیں برکت دے گا۔ برکتوں کو ریسیو کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں بہت سارا اناج ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں بہت زیادہ خوراک ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہو، لیکن میری نہ تو روپے پیسے سے بات ہے، نہ میں بہت سارے اناج کی بات کر رہا ہوں۔ ہم بات کریں برکت کی۔ اناج بہت زیادہ ہو سکتا ہے، خوراک بہت زیادہ ہو سکتی ہے، بہت روپیہ پیسہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا بلیسنگ، کہ بلیسنگ جو ہے وہ خداوند کی برکت جو ہے وہ برکت جو ہے خداوند کی وہ دعا سے ہے۔ جتنی زیادہ دعا کریں گے اتنی زیادہ برکات کو ہم ریسیو کریں گے، اور مجھے کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے دعا کرنی ہے، اور پھر جب اس کا اختتام ہو، اچھا اختتام ہو، مجھے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، اور دعا کی صورت میں ایک بار پھر خداوند کی پاک حضوری میں جانا ہے اور اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ خداوند اس بات کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اچھا اور خوبصورت طریقہ ہے خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنے کا، اور یوں ہی اس طرح سے ہم اپنی وفاداری کو جو ہے اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں دعا کی بات کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ مجھے پچھلے 20-30 سال سے 25 سے 30 سال ہو گئے خدمت میں، بہت سارے علاقوں میں بہت سارے جگہوں پر خدا کا کلام سنایا، بہت ساری قبائلز میں بہت سارے قبیلوں میں جا کر خدمت کا کام کیا، جن میں بھیل ہے، ٹھوری ہے، دتکی ہے، مراٹھی ہے، ایسے قبیلوں میں، پرتگیری قبیلوں میں جا کے خدمت کا کام کیا، اور یہاں پر بھی گرین ٹاؤن کے علاقہ میں بھی ایک عرصے سے میں کلام کی خدمت جو وہ کر رہا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کا سلسلہ بھی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں دعا کی تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ وچ از دا بیسٹ ٹائم، سب سے اچھا وقت کون سا ہے جب ہم دعا کریں؟ تو لوگوں کے جوابات جو ہیں وہ مختلف ہیں، لوگوں کے خیالات مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے رات کے پہر میں جب سارے لوگ سو رہے ہوں آپ تنہا جاگیں اور دعا کریں، بہت اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا وقت ہے کہ جب ہم اس وقت آپ دعا کریں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے صبح کے وقت، ارلی ان دا مارننگ، تڑکے صبح سویرے، بہت سارا اپنا اپنا خیال ہے، اور میرے نزدیک آپ جتنے مجھے اس وقت لائیو یہاں پر سن رہے ہیں اس چینل کے وسیلہ سے، آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے خیال ہوگا، سوال ہوں گے، اور یہ وقت ہوگا کہ اس وقت خدا جو ہے وہ ہماری دعا کو کس وقت زیادہ سنتا ہے، یا کس وقت ہمیں خدا ان سے باتیں کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے نزدیک وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ وقت شام کا ہو، صبح کا ہو، دوپہر کا ہو، وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وقت جو ہے وہ یہاں پر میں نے نہیں رکھتا۔ بس سب سے بڑی بات جو میں نے رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں ایمان کے ساتھ کریں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کس زبان میں بات کی جائے، تو کس زبان میں بات کی جائے؟ آپ کسی بھی زبان میں بات کر سکتے ہیں اپنے خدا سے بات کرنے کے لیے۔ آپ پنجابی میں بات کر سکتے ہیں، آپ اردو میں دعا کر سکتے ہیں، آپ اچھے خوبصورت لفظوں کے ساتھ خدا ان کی پاک حضوری میں آ سکتے ہیں، کوئی بھی ہو۔
مجھے یاد ہے کہ ایک گاؤں میں تھا تو وہاں پر بڑا ہی سادے سے ایک بھائی جو ہے وہ آئے، میں کسی گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، اسی گھر میں خدا ان کے خادم ایک بڑے سادہ طبیعت کے مالک دھوتی کرتا پہنا اس گھر میں آئے دعا کے لیے اور کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، آئے ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ تو اسی دوران ایک خاتون جو ہے وہ ساتھ والے ہمسائے سے، وہ ساتھ والے گھر سے اس جگہ پر آئی اور اس نے کہا کہ پادری صاحب، بھائی جی میرے لیے دعا کریں کیونکہ میرا سر جو ہے وہ ایسے ہے جیسے پھٹا جا رہا ہے، عجیب قسم کی، بڑی سویر قسم کی جو پین، جو درد ہے وہ سر میں جا رہی ہے، اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا سر ابھی جو ہے وہ پٹاخہ چلنے والا ہے، یوں ابھی جو ہے وہ بلاسٹ ہو جائے گا، تو میرے لیے دعا کریں، میرے سر میں بڑی شدید قسم کی جو ہے وہ درد ہے۔ جس شخص سے میں بات کروں بڑا سادہ بائبل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور دھوتی کرتا پہنا ہوا ہے، اور بڑے ہی سادہ الفاظ میں اس کے لیے، اس بہن کے لیے دعا کی اور کہا کہ یسو جی اے بہن جڑی میرے کول آئی ہے، میرا ایمان ہے میرے کول نہیں بلکہ تہاڈے کول آئی ہے، تینوں ہونی ٹھیک کر دیو، تے ہونی ٹھیک ہونی چاہیے، یسو دے نام تے میں دعا مانگنا وا کہ اے بہن دا سارا دکھ، ساری پرابلم جڑی ہے وہ ہونی اسے وقت جاندی رہے، تے یسو جی تے جے تساں اینوں ٹھیک نہ کیتا تے گلاں مینوں بڑیاں ہونیاں نے، جتیاں مینوں بڑیاں پینیاں نے، لوکاں کہنا ایویں بائبل لے کے تریا پھردا ہے، کوئی بھی یہ وچ کوئی گل بات نہیں ہے، تو یسو جی اپنے نام نو عزت تے جلال دین واسطے اینوں ہنے ٹھیک کر دیو، تو یسو دا نام لے کے آمین۔ بہن جی کی حال ہے، ہن سناؤ درد آ؟ انہیں کہا میری بالکل درد جڑی ہے سر دی وہ ساری دی ساری جاندی رہی ہے، تو یقیناً جب ہم ایمان کے ساتھ، بات لفظوں کی نہیں ہے کہ کس طرح کے ہمارے لفظ ہیں، بات ہمارے اس کی نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے وہ سٹائل کون سا ہے، ہمارا انداز کیسا ہے، انداز کوئی بھی ہو، جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس وقت کوئی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو، حالت کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، آواز دھیمی ہو یا اونچی آواز ہو، کوئی بھی ہو، جب بھی دعا کریں ایمان کے ساتھ کریں، اور یقیناً جب ہم ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں خدا ہماری دعا کو سنتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہیکل میں 2 شخص دعا کر رہے تھے، وقت ایک ہی تھا، مقام ایک ہی تھا، جگہ ایک ہی تھی، لیکن ایک نے بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی اور کہا خداوند میں اس قابل نہیں کہ آسمان کی طرف اٹھا کر جو ہے وہ بات کروں، اور ایک نے کہا کہ خداوند میں اس کی طرح نہیں ہوں، اپنی خوبیاں بیان کرنے کی کوشش کی، تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کی دعا سنی گئی جس نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی۔ سو کوشش کریں کہ جب بھی آپ دعا کریں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دعا کریں، اور جتنی آپ کی دعا کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی یقیناً آپ سمجھے گا کہ اتنی ہی زیادہ آپ خدا سے برکت جو ہے وہ ریسیو کریں گے۔ تو برکت کو ریسیو کرنے کا آسان، سمپل اور سادہ جو وہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دعا، زیادہ برکت۔ اور میں آج آپ لوگوں کو انکرج کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی ایک دعائیہ زندگی ہے تو خدا ہمیں زیادہ اور زیادہ سرفراز کرتا ہے، خدا ہمیں بلندیوں تک لے کر جاتا ہے۔ اگر گھر میں بے برکتی ہے تو اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے، اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے، اگر اولاد نافرمان ہے تو دعا کی ضرورت ہے، اگر پنجابی میں ہم بعض اوقات کہتے ہیں پوری نہیں پیندی، گھر روپیہ پیسہ آتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ جاتا کہاں پر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دعا کی ضرورت ہے، خدا کا حصہ اور دعا کی ضرورت ہے۔ سو ہر معاملے میں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرابلم ہے اس کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کوریا میں تھا تو ایک بڑی زبردست ہمیں ایک مثال جو ہے وہ سننے کو ملی کہ ایک بہن خداوند کے خادم سے آ کے کہتی ہے کہ پادری صاحب میں ہر وقت دعا کرتی ہوں، تو پادری صاحب نے حیران ہو کے پوچھا کہ بیٹا کیسے، ہاؤ کین اٹس پاسبل، کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیسے یہ پاسبل ہے کہ آپ ہر وقت دعا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ہر وقت دعا کرتی ہوں، جب میں آٹا گوندتی ہوں تو میں دعا کرتی ہوں خداوند جیسے میں اس آٹے کو گوند رہی ہوں یہ خوراک یہ تیار ہوگا، پھر کسی کی خوراک بنے گا، خداوند اسی طرح سے مجھے تیار کر تاکہ میں کسی کی خوراک بن سکوں، کسی کے کام آ سکوں۔
جب میں اپنے گھر میں جھاڑو لگاتی ہوں تو سارا گند اکٹھا کرتی ہوں، میں دعا کرتی ہوں کہ خداوند اسی طرح سے میرے اندر سے بھی وہ سارا گند جس میں حسد ہے، غصہ ہے، تفرقے ہیں، جدائی ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں، جھوٹ ہے، لالچ ہے، گالی گلوچ ہے یا کوئی بھی بری بات ہے، میرے سارے اس بدن سے خداوند تو نکال اور مجھے پاک اور صاف کر۔ جب میں برتن دھوتی ہوں تو اس وقت میں دعا کرتی ہوں کہ خداوند مجھے اسی طرح سے جیسے کہ میں اس پانی اس برتن کی جو گندگی ہے اس کو صاف کرنے جا رہی ہوں، میں صابن لگاتی ہوں، پھر اس کو پانی کے نیچے کرتی ہوں، اس کی ساری گندگی کو صاف کرتی ہوں۔ خداوند تو اسی طرح سے میرے اندر کی وہ ساری گندگی جو ہے اس کو دھو ڈال اور پاک اور صاف کر اپنے لہو سے۔ تو میں جب کوئی بھی کام کرتی ہوں میں دعا کرتی ہوں، اور یہ بہترین اور زبردست اگزامپل ہے کہ ہم ہر وقت یوں اس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہم دعا کر سکتے ہیں، خداوند تیرا شکر ہو جس طرح سے میں کر رہا ہوں، میرے اندر سے خداوند وہ بدی کو، گناہ کو، لالچ کو، ہر قسم کی مشکل کو اور ہر قسم کی پرابلمز کو نکال جو مجھے تجھ سے دور لے کر جاتی ہے۔ خداوند وہ ساری عادات جو بری عادات ہیں جو پاک کلام کے منافی ہیں، خداوند وہ سارا غصہ جو میرے اندر ہے، میں بات بات پہ غصہ کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں، خداوند میرے اندر سے نکال۔ میں کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتا، نہ ہی کرتی، خداوند میرے اندر سے وہ سارے ایسی چیزوں کو نکال جو پاک کلام کے منافی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر خداوند تو میرے ذہن کو، خیال کو کھول تاکہ میں تیرے پاک کلام کے بھیدوں کو سمجھوں اور پھر اس کو بیان کر سکوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دعا میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں خداوند کی پاک حضوری میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم یہ ساری چیزیں خداوند کی پاک حضوری میں دعا کی صورت میں رکھتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی میں اور زیادہ جو ہے وہ ہماری زندگی ایک پھلدار زندگی ہوتی ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی مقام پر یا کسی بھی حالت میں کی جا سکتی ہے، تو چند ایک چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے اسحاق نے کھیت میں دعا کی، یوسف نے کنویں میں دعا کی، موسیٰ نے کوہ طور پر دعا کی، اور اسرائیل نے بیابان میں دعا کی، ڈینیل نے شیروں کی ماند میں دعا کی، صدرک، میثق اور عبدنجو نے آگ کی بھٹی میں دعا کی، یونا نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، پطرس نے کوٹھے پر دعا کی، اور پالوس نے قید خانہ کے اندر دعا کی، یسوع مسیح نے صلیب پر دعا کی، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ جب چاہیں خداوند کی پاک حضوری میں آ سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی حالت میں۔ بعض اوقات لوگ، جیسے میں نے کہا کہ بعض اوقات لوگ بات کرتے ہیں کہ کس وقت، صبح، شام، دوپہر، رات کے وقت دعا کرنی چاہیے، یا کس زبان میں کرنی چاہیے، غیر زبان میں، اپنی زبان میں، کسی بھی زبان میں ہو سکتی ہے، کس حالت میں، یعنی کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، گھٹنوں کے بل ہو کر۔ پھر یہ بھی لوگ سوال کرتے کس جگہ پر دعا کرنی چاہیے، کیا خیال ہے، چرچ میں، گھر کے اندر، چھت پہ جا کے، کوٹری میں جا کر۔ بعض اوقات لہجے میں بھی بات کرتے ہیں کہ کس لہجے میں بات کرنی چاہیے، دھیمے لہجے میں، اونچے لہجے میں، یا جو ہے وہ با آواز بلند۔ بھائی جس مرضی لہجے میں بات کریں، جس مرضی جگہ پر، جہاں پر چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ جس حالت میں چاہیں دعا کر سکتے ہیں، لیٹ کر، بیٹھ کر، اٹھ کر، آنکھیں بند کر کے، آنکھیں کھول کر، سر جھکا کر، سر اٹھا کر، جیسے بھی ہو، غیر زبان میں، اپنی زبان میں، کسی بھی حالت زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ وہ وقت صبح کا ہو، وہ شام کا ہو۔ لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے اور میرے ذہن میں بھی یہ سوال ہے اور آپ کے ذہن میں بھی، کون سا بیسٹ وقت جو ہے، سب سے اچھا وقت کون سا ہے جب دعا کی جائے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو کہہ رہا تھا اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے پادری صاحب آپ نے کہا کہ وہ کسی بھی وقت دعا کی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی ایک خاص وقت ہے جس وقت ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعا کو سنتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ وقت کون سا ہے جس وقت دعا کریں تو خدا ہماری دعا کو زیادہ سنتا ہے۔ میرے نزدیک وہ سب سے اہم وقت یا وہ وقت جو خاص وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے اندر کی میں جو ہے وہ ٹوٹ جائے، جب آپ کے آنسو نکل آئیں، جب آپ، پنجابی کہتے ہیں اندروں پھس جانا، جب آپ کی اس طرح کی کیفیت ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی سب سے اہم اور خاص وقت ہے دعا کا، اور اس وقت آپ جو مانگیں گے وہ یقیناً خدا آپ کی دعا کو سنے گا۔ جیسے حنا نے دعا کی، ہیکل کی چوکھٹ پر اس پر بیٹھ کر آ کے دعا کی، آنسوؤں کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رہی ہے، آج لے کر جانا ہے، اور یقیناً جو کچھ اس نے مانگا
اس نے خداوند سے پایا۔ تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے سارے معاملات کو خداوند کی پاک حضوری میں رکھیں، اور خدا کی پاک حضوری میں رکھنے کے لیے ہمارے پاس جو بہترین ذریعہ ہے وہ دعا ہے۔ مچ پریئر مچ بلیسنگ، لیس پریئر لیس بلیسنگ، نو پریئر نو بلیسنگ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، خود بھی دعا کریں، اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں، اور جہاں پر موقع ملے ہر کام میں دعا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے کام کاج کے دوران جو ہے وہ دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر ہے، خداوند تیرا شکر ہے، اس کی شکر گزاری کریں، اس سے دعا کریں، اس سے باتیں کریں، یقیناً خداوند آپ کو بلیس کرے گا۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند اور زیادہ آپ سب کو سرفراز کرے، اور آپ خداوند کے پاک کلام کی بھیدوں کو جان کر بڑی ایک وفاداری اور ایمانداری کی زندگی جو ہے وہ گزاریں۔ گاڈ بلیس یو۔ میں آپ سب جتنے یہاں پر موجود ہیں اور جتنے اس وقت مجھے سن رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے دعا کی جائے، اور میرے ساتھ آپ اپنی آنکھیں بند کریے گا، اپنے سروں کو جھکائیے گا، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ سو آئے ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا خاص ہماری جو ہے وہ دعا آپ لوگ جتنے اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دعا ہے اس چینل کے لیے، پی پی سی چینل کے لیے جو ایک اپنا چینل ہے، اس کے لیے دعا ہے تاکہ خداوند اسے اور زیادہ بڑھائے، خاص طور پر اس خدا کے بندہ کے لیے، پاسٹر طارق شاکر کے لیے، جن کے وسیلہ سے بہت سارے گھروں میں خداوند کا کلام جو ہے وہ سنا جا رہا ہے، اور مجھ جیسے ناچیز خادموں کو بھی آپ سن پاتے ہیں۔ ہم اس کے لیے بھی دعا کریں گے، اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کے لیے دعا کریں گے، امن، شانتی اور سلامتی کے لیے دعا کریں گے، اپنے ملک کے پریزیڈنٹ کے لیے، چیف آف آرمی سٹاف کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، وزرائے اعلیٰ کے لیے، اور جتنے بھی وہ لوگ جو حکومتی معاملات چلاتے ہیں ان تمام کے لیے دعا کریں گے۔ ہم اپنے علاقہ کے ایس ایچ او کے لیے، اس ہمارے علاقہ میں جو پولیس اسٹیشن ہے ان میں جتنے لوگ بھی ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ان نوجوانوں کے لیے جو ہماری حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں ان تمام کے لیے، اور اپنے تمام چرچز کے لیے، خادمین کے لیے دعا کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ آئیں میرے ساتھ اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم خداوند کی پاک حضوری میں دعا کرتے ہیں۔ بزرگ آسمانی باپ، تجھے نہایت مہربان خدا ہے۔ دیکھا خداوند، اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرے پاک کلام میں سے خوبصورت انداز میں ہم نے آج دعا کے تعلق سے سیکھا کہ اگر ہماری زندگی ایک دعائیہ زندگی ہے تو یقیناً ہم بہت ساری برکات کو ریسیو کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم تیرے تک رسائی حاصل کر سکیں، اور وہ دعا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب نینوا کے لوگوں نے، جب ان پر بڑا کڑا مشکل وقت آیا اور بتایا گیا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جانا ہے، تو انہوں نے دعا کی، اور یوں دعا سے انہوں نے خدا کے ارادے کو، تیرے ارادے کو بدل دیا۔ آج بھی دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سب کچھ بدلنے کی قدرت اور طاقت رکھتا۔ ہمارے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں اس وقت دعا کرتا ہوں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، دکھ تنگی تکلیف میں ہے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہے، تو یسوع کے نام سے کینسل ہو جائے، اور خدا تیرے لوگ ہمیشہ صحت مند زندگی گزاریں، اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ قادر مطلق خدا، اس چینل کی ساری ٹیم کے لیے، اور بالخصوص آئے خداوند تیرے بندہ کے لیے، پاسٹر طارق شاکر کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے بیٹے کو اور زیادہ بلیس کر، اور خداوند اسے اور زیادہ عقل و دانائی دے، تاکہ بہتر اور اچھے طور پر خدا پاک کلام کی منادی اس سے بھی بڑھ کر سکے۔ اسی طرح سے خداوند ہم اپنے علاقہ کے لیے، علاقہ کی پولیس اسٹیشن اور تمام ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ کام کرتے، ہمارے خداوند اپنے ملک کے پریزیڈنٹ کے لیے، چیف آف آرمی سٹاف کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، وزرائے اعلیٰ کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو حکومتی معاملات کو چلانے میں پیش ہیں۔ خدا تو ایک کے ساتھ ہو اور ایک کو بڑی برکت دے، اس ملک میں امن، شانتی اور سلامتی آئے، اور ہم ہمیشہ خدا اس ملک کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ عالمگیر کلیسیا کے لیے، اور خاص طور پر گرین ٹاؤن میں بسنے والے تمام مسیحی خاندانوں کے لیے،
چرچز کے لیے، پاسٹر صاحبان کے لیے، تیرا خادم، تیرا ممسو، آج شام، آج دوپہر، اس وقت خدا تجھ سے برکت کی دعا کرتا۔ یقیناً خدا تو دعاؤں کو سننے والا باپ ہے، اور تو اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ اس وقت میری دعا، میری منت اور میری فریاد کو سن اور قبول کر۔ یہ سب کچھ تیرے زندہ، جلالی اور قدوس نام سے مانگتے ہیں،